मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक खातून का फ़ोन आया, वो कहने लगी मैं हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुनती हूँ और 4 साल से उनके यही बयान है कि सब्र करो, जोड़ जोड़, सब्र करो, जोड़। अच्छा, वो पहले पूरा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपको मज़ा आएगा उसमें। खातून का फ़ोन आया, वो मुझे मौलाना तारिक जमील साहब समझ रही थी, मुझे समझ रही थी कि मैं, नाम मिलते हैं, अभी 2-4 दिन पहले की बात। आजकल वैसे ही फ़ोन मैं कम ही उठा रहा हूँ, मैंने कहा चलो उठा लो, तो मुझे क्या पता था, एकदम बरसना शुरू हो गई। कह रही है मैं 4 साल से आपके बयानात सुन रही हूँ, मेरा घर तबाह हो गया, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बर्बाद हो गई, मैं यूँ हो गया। तो मैंने कहा बेटा ये तो इनका मियाँ कहीं दूसरी शादी कर रहा होगा। अपने आप से मैं कह रहा हूँ, अपने आप को भी बेटा कह सकता है इंसान, समझाने के लिए ना, कि तू ये बेटा बाप की बात ज़्यादा सुनता है। तो मैं अपने आप से कह रहा हूँ बेटा ये कहीं शादियों वादियों के बयान इनके मियाँ ने सुन लिए हैं, अब वो हर वक्त घर में शादी की रट लगा के रखी होगी उन्होंने, तो अब ये मसला चल रहा होगा, फड्डा इस वजह से हो रहा है। तो उन्होंने ठीक ठाक सुनाई, मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मुझे तबाह कर दिया, मैं कब से आपको कितने दिनों से नंबर तलाश कर रही थी। मैंने कहा सुन लो, बेचारी दुखी है, तसल्ली से अपनी भड़ास निकालने दो, फिर मैं आराम से पूछूंगा हुआ क्या। पूरी भड़ास उन्होंने निकाली। तो मैंने कहा वो आपके मियाँ ने मेरे शादियों पे बयानात सुने होंगे, इस वजह से आप कह रही हैं नहीं शादियों वादियों पे तो नहीं, वो तो करते रहे, मुझे उससे कोई वो नहीं है। मैंने कहा फिर कह रहे हैं आप हमेशा जोड़ की बात करते हैं, बर्दाश्त की बात करते हैं, जोड़ बर्दाश्त। तो उस जोड़ और बर्दाश्त की वजह से मेरा मियाँ और मेरा ससुराल मुझ पे हावी हो गया। मैं बर्दाश्त कर करके सास, जो पूरे अल्फाज तो मैं उनके नहीं बयान कर रहा, उसको यानी जाहिर है अल्फाज तो मुझे पूरे याद नहीं होंगे ना, जो उनके जज्बात और उनके अल्फाज वो अपनी बिलमाना रिवायत कर रहा हूँ कि वो मैं बर्दाश्त कर करके भाई इग्नोर करो और पिस गई हूं मैं, और अब मेरी जिंदगी तबाह हो गई। तो मैं समझ गया जोड़ की बात कौन करता है भाई। यानी हम भी करते हैं लेकिन ज्यादातर हजरत करते हैं, वो तो माशाल्लाह करते ही जोड़ बर्दाश्त। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें वो तो बेचारे, इसलिए बेचारे तो नहीं कहने चाहिए लेकिन बड़े आलिम हैं, लेकिन इनकी नज़र में तो मजलूम ही बन गए ना। मैंने कहा वो बेचारे बयान जो करते हैं वो उसका ये मतलब तो नहीं है कि जहाँ बाज़ सूरतों में शरीयत ने इंतकाम लेने की इजाज़त दी है वहाँ तो जायज़ है। तो मैंने कहा कि वो उसका ये मतलब नहीं है जो आप समझ रही हैं। अब वो क्या मतलब है वो मैंने कहा किसी वक्त बता देंगे, फ़िलहाल मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑप्शन बी भी है। ऑप्शन बी भी है कि बर्दाश्त नहीं करो। क्या ख्याल है? मैंने कहा असल तो यही है जैसे वो कह रहे हैं, क्योंकि आजकल जो मुआशरे में फसादात ज़्यादा फैल रहे हैं वो अदम बर्दाश्त ही की बुनियाद पे फैल रहे हैं। लेकिन अगर आपका मामला ऐसा है कि इतना जुल्म हो रहा है कि बहुत ही जुल्म की चक्की में आप पीस रही हैं, तो ऑप्शन बी भी है। वो कह रही मैं बर्दाश्त कर करके थक गई हूँ। मैंने कहा आइंदा से बर्दाश्त बोलो भाई ना करें। मैंने कहा कुरान में अल्लाह का इरशाद है वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला उसी कदर बुराई। ये अल्लाह ने इजाज़त दी है, लेकिन अल्लाह ने आगे तरगीब क्या दी, फमन आफा व असलह, जो मुआफ़ कर दे और इस्लाह करे मुआशरे की, तो फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है, ये बहुत पैगम्बरों की सुन्नत है। इसमें एक हमें इस आयत से क्या पता चलता है कि नंबर 1 कि इस्लाम में बदला लेना भी, बोलो ना भाई, जायज़ है। एक बात तो ये पता चलती है, बदला लेना भी क्या है, जायज़ है। नंबर 2, मुआफ़ करना अफजल है, लेकिन कब, फमन आफा व असलह, मुआफ़ करे और मुआशरे की इस्लाह करे। पता चला मुआफ़ करने से अगर मुआशरे को फ़ायदा हो रहा है फिर मुआफ़ करे, फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा है तो फिर मुआफ़ करने की तरगीब। भाई बोल लें, इतनी खूबसूरत बात की है मैंने, अल्लाह ने की है, मैंने नहीं की है। इस्लाम दीन फितरत है। बाज़ दफ़ा मुआफ़ करने से फ़ायदे के बजाय क्या हो रहा होता है, नुकसान हो रहा होता है। जैसे हदीस में आता है कि अगर एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, मुझसे अगर कोई मेरा माल छीनने की कोशिश करे मैं क्या करूं?
فرمایا نہیں دو. یا رسول اللہ وہ مجھ سے لڑتا ہے, فرمایا لڑو تم بھی. یا رسول اللہ وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے, فرمایا اس کو مار دو جان سے. آپشن بولو بھائی بھی, کیا کرو اس کو مار. پھر نبی نے ترغیب دی, فرمایا اس نے تمہیں اس لڑائی کے دوران قتل کر دیا تو تم شہید ہو, تم نے قتل کر دیا تو وہ جہنم میں. شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے کس پہ؟ پھڈا کرنے پر. کیوں؟ یہاں معاف کرنا بھی جائز ہے. کئی ڈاکو چھیننے کے لیے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑ کے جان ہی دے دیں اپنی, ضروری نہیں ہے. لیکن ترغیب کس کی دی جا رہی ہے کہ لڑو اپنے حق کے لیے. کیوں؟ یہاں معاف کرنے میں اصلاح نہیں ہے, لڑنے میں اصلاح ہے. تم نے چھوڑ دیا, وہ آیا اور ایک دو پنچ لگائے اور مکہ بھی مارا اس نے, اور بندوق بھی ہے اس کے پاس. قتل کرنا جب جائز ہے جب بندوق سے آپ پر یعنی اسلحہ دکھا کے آپ سے لڑ رہا ہو. ویسے اگر مکے بازی ہے پھر قتل کرنا جائز نہیں ہے کسی کو. بھائی اصل آپ کو پتا ہے نا کہ آپ مار بھی سکتا ہے آپ کو, تو دفاع میں آپ اس کو مار سکتے ہیں. تو یہاں معاف کرنے میں اصلاح نہیں ہے, یہاں انتقام لینے میں معاشرے کی کیا ہے. کیونکہ اگر ان لوگوں کو آپ چھوڑ دو گے کل یہ کسی اور کا بٹوا چھینے گا. میں نیو کراچی میں امامت کیا کرتا تھا, وہاں کے لوگ جب کسی ڈاکو کو پکڑتے ہیں تو اس ڈاکو کی شہادت سے پہلے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. وہ یہ ان کا اصول ہے. آپ چلے جائیں نیو کراچی میں, کوئی ڈاکو پکڑا جائے نا جس کے پاس بندوق ہو, تو وہ اس کے جتنے بھی کبیرہ اور صغیرہ گناہ ماضی میں علانیہ سرہ, ہاتھ سے گناہ کیے, زبان سے, آنکھوں سے, ہم جیسے دعا مانگتے ہیں نا اللہ میرے تمام صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ جو چھپ کے کیے, جو علانیتاً کیے, جس کا تعلق حقوق لباس سے ہو, جس کا حقوق, سارے گناہ اس کے کیا ہوتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے مومن کو کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو سوچو جب نیو کراچی والوں کی چترول لگتے ہوں گے اس کو, تو کانٹے سے جب گناہ معاف ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح مارتے ہیں, وہ اس طرح مارتے ہیں. میں نے وہاں خود دیکھا ہے کہ اس کو پھر مار مار کے نا, ایک موٹر سائیکل چھیننے والا ڈاکو تھا, اس کو پکڑا, ہم بھی وہیں موجود تھے, اس کو لوگوں نے مار مار کے پتھروں سے جو جس کے ہاتھ میں آ رہا ہے مارا اس کو. اور جب پولیس آئی ہے, تشریف لائی ہے پولیس کافی ٹائم گزرنے کے بعد, تو دیکھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تھوڑی دیر میں اس کا انا للہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب مکمل انا للہ ہو جائے تو ہمیں اطلاع, کیونکہ اب لے جا کے نہ ہسپتال لے جا سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اب تو مار دیا. ویسے تو پولیس کوشش کرتی ہے بھائی ڈاکو کو چھڑوائے لوگوں سے تاکہ جو بھی عدالت میں کیس چلے اس کے اوپر. لیکن جب پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ تو اب مر گیا ہے اور اب انا للہ اس کا ہونے والا ہے, تو انہوں نے کہا انا للہ ہی کو ہونے دو پورا اس کا. تو وہ نتیجہ, وہ پھر جب وہ ڈاکو کو مارا نا بہت زیادہ لوگوں نے, تو ایک صاحب میرے پاس آئے, ترس کھا رہے تھے ڈاکو پہ. کہنے لگے مفتی صاحب جمعے کا بیان کریں, بولیں لوگوں کو اللہ کا واسطہ ایسا تو نہ کریں بیچارہ. تو میں نے کہا ایسا تو نہ کرو کہ اس کو بیچارہ کہو, اس کو بیچارہ تو نہ کہو. ایک موٹر سائیکل کے چکر میں کتنے لوگوں کی زندگیاں یہ چھین چکا ہوگا, کتنی جوان عورتوں کو بیوہ کر چکا ہوگا, کتنے بچوں کو یتیم کر چکا. یہ ایک موبائل اور ایک بائک اور ایک گاڑی جو مال ہے اس سے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. یہ لوگ قابل ترس, ان کو معاف کرنے والا اس لائق ہے کہ اس کو چوک پہ لٹکا دیا جائے. جو ڈاکو کو پکڑ کے چھوڑ دینا, میری گورنمنٹ ہو تو میں اس کے لیے قانون بناؤں گا کہ ڈاکو تو نہیں لٹکے گا, تو پہلے لٹکے گا, تو نے چھوڑا کیوں اس کو, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے دے رہے ہو آپ اس کو. اس قسم کے جو مجرمین ہیں قرآن ان کی معافی کی اجازت نہیں دیتا. ہاں ایک قرآن کہہ رہا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. کیا عجیب آیات ہیں, کیسا قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے, کیسا بہترین انداز سے تربیت کرتا ہے. فرمایا وہ ڈاکو کہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں. کیسے پیارے الفاظ ہیں بھائی. ایک آدمی گن پوائنٹ پہ لوگوں سے موبائل چھینتا ہے, موٹر سائیکلیں چھینتا ہے, پیسے چھینتا ہے, پکڑا گیا, اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ دنیا میں قبول, آخرت کے لحاظ سے تو ہے, دنیا کے لحاظ سے توبہ قبول نہیں, اس کو سزا ملے گی, قابل معافی نہیں ہے یہ. حتیٰ کہ عجیب بات آپ کو بتاؤں, جو لوگ گن پوائنٹ پہ لوگوں سے مال چھینتے ہیں, جن کو قطاع الطریق کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں, جن کی قرآن نے سزا بیان کی ہے,
کہ جب یہ گرفتار ہو جائیں تو ان کو حکومت بھی معاف نہیں کر سکتی, اور جن لوگوں کا قتل کیا ہے نا انہوں نے, ان کے لواحقین بھی معاف نہیں کر سکتے. اگر قرآن میں ہر جگہ معافی ہی ہوتی, بس معاف کرنا ہے, تو قرآن ان سے معافی کا آپشن 100% ختم. یعنی گورنمنٹ کو اجازت نہیں ہے معاف کرنے کی ایسے ڈاکو کو. اسی طرح اس ڈاکو نے کسی کو قتل کر دیا ڈکیتی کے دوران, تو جو مقتول کے جو وارثین ہیں وہ بھی اس کو اگر معاف کر دیں تو بھی اس کو لٹکایا جائے گا. مشکل ہے بھائی یہ آپشن, بولو بھائی یہ کون سا آپشن ہے؟ یہ بی آپشن ہے. یہ والا بھی ہے اسلام کا ایک رخ, کیونکہ اسلام نے کیونکہ اس کو قتل کیا جائے گا بطور حد کے, بطور قصاص کے نہیں, بطور حد کے. حد کہتے ہیں جو اللہ کا, یعنی جو اللہ سزا لے رہا ہے اس میں اللہ حکومت کو محض وکیل بنا رہا ہے, متولی بنا رہا ہے کہ سزا تو میں لے رہا ہوں, تم صرف ذریعہ بن رہے ہو, تمہیں معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے زانی کا زنا 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. شادی شدہ مرد زنا کرے اور گواہوں سے عدالت میں ثابت ہو جائے تو عدالت کو معاف کرنے کی یا گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ویسے آپ کسی کو قتل کر دیں تو مقتول کے ورثہ کو معاف کرنے کی بھی اجازت ہے اور قصاص لینے کی بھی اجازت ہے. لیکن ڈکیتی کے دوران اگر کوئی کسی کو قتل کر دے, ڈکیتی عام قاتلوں سے الگ چیز ہے. ایک تو ہے آپ کا کسی سے ذاتی جھگڑا چل رہا ہے, آپ نے بندہ مار دیا, تو اسلام کیا کہتا ہے بھائی, جس کا بندہ مارا ہے اس کے وارثین کو لایا جائے, حکومت قاتل کو پکڑ کے وارثین کے حوالے کرے گی. یہاں بھی گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت, کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ تھوڑی مارا ہے. ہمارے ملک میں گورنمنٹ بھی صدر کی اپیل پر پھانسی کی سزا کیا کر دی بھائی, صدر کا آدمی تھوڑی مارا ہے, جس کا عورت کا شوہر مارا ہے اس عورت سے پوچھو کہ معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی. گوروں کے قوانین ہم نے مسلط کیے ہوئے اپنے اوپر جن کی کوئی سینس بنتی نہیں ہے. تو جس کا بندہ, جس کا بیٹا مارا ہے تو باپ کو ہے نا, باپ کو حکم ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. بھائی کو مارا تو بھائی اور باپ اس کے والی وارث ہیں. تو قصاص الگ چیز ہے اور حد. اگر کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے وارثوں کو, شوہر کو قتل کیا, بیوی اپنے شوہر کے قاتل کو گولی بھی مار سکتی ہے اور معاف بھی کر سکتی ہے, دیت بھی لے سکتی ہے, کیونکہ نقصان کس کا ہوا, بول لو نا یار, عورت کا نقصان ہوا. گورنمنٹ کا کام یہاں پر صرف اتنا ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے. بھائی تم مجرم پکڑ نہیں سکتے تھے, تمہارے پاس طاقت نہیں ہے, لو ہم نے پولیس کا استعمال کیا اور یہ تمہارے, جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. اور ایک قتل وہ ہوتا ہے جو ڈکیتی کے زمرے میں آتا ہے, ذاتی دشمنی نہیں ہے, موبائل چھین رہا ہے لوگوں سے, بائک چھین رہا ہے گن پوائنٹ پہ, پرس چھین رہا ہے, یا گھر میں ڈاکو گھس کے ڈکیتی کرتے ہیں. تو یہ اگر کسی بندے کو قتل کریں یا نہ کریں, یہ اگر پکڑائی میں آ جائے تو پھر جن کا نقصان ہوا ہے ان کو معاف کرنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اس قاتل جس نے کسی شخص کو ذاتی دشمنی کی بیس پہ قتل کیا, وہاں قاتل کو معاف کرنے کا بھی آپشن اور نہ کرنے کا بھی آپشن. معاف کرنے کی ترغیب دی شریعت نے, کیونکہ وہاں معاف کرنے میں معاشرے کو کیا ہے, فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ قاتل ساری زندگی مقتول کے وارثوں کا احسان مانے گا, کیونکہ وہ قاتل کوئی فسادی نہیں ہے, اس نے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ایک بندے کو مار دیا, تو ساری زندگی دبا رہے گا وہ مقتول کے وارثوں سے, نظریں نہیں ملائے گا کہ میں نے ان کا بندہ مارا اور پھر بھی انہوں نے مجھے معاف کر دیا. ممکن ہے یہ اس شرم سے زمین میں گڑ جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے اور اصلاح کرے, کچھ بھی کر سکتا ہے, جیسے کہ بہت سے لوگ اس طرح کیا انہوں نے. لیکن جو آدمی موبائل چھیننے کے لیے بندے مار دیتا ہے, اور یہ آدمی کو اگر آپ معاف کریں گے, گورنمنٹ معاف کرے گی, تو گورنمنٹ کا تو کچھ بگڑا ہی نہیں ہے نا. تو یہ کہے گا گورنمنٹ کا میں نے کچھ بگاڑا تھوڑی ہے, جو اس نے مجھ پہ معاف کر کے احسان کیا. احسان تو مانے گا, لیکن اس کو پتا ہے کہ حکومت کا تو کچھ جا تھوڑی رہا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں عوام کا سرمایہ حکومت کا تو ہوتا ہے, یہ غلط ہے. حکومت کے جتنے سرمایہ اموال ہیں وہ عوام کے ہوتے ہیں, حکومت کے نہیں ہوتے. بھائی گورنمنٹ اگر آپ کو کچھ دیتی ہے تو اپنی جیب سے تھوڑی جری ہوتی ہے, وہ تو ہم سے ہی ٹیکس لے کے
ہم کو دے رہی ہوتی ہے. جیسے یورپ میں بوڑھوں کی بڑی کیئر کی جاتی ہے, اولڈ ہوم میں پیسے دیے جاتے ہیں, تو گورنمنٹ اپنی جیب سے دے رہی ہے وہ پیسے. لوگ کہتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے, اس لحاظ سے اچھی ہے کہ ایک نظام کو مینیج کیا ہوا ہے, لیکن وہی پبلک سے لے کے بوڑھوں پہ دے رہی ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ جس کا بوڑھا ہے بیٹا اس پہ خود خرچ کر لیں, اس کو اولڈ ہوم میں جمع کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ نہیں آ رہی بھائی. جس کا بیٹا ہے وہ اپنے باپ پہ خرچ کرے تو تعلقات کیا ہوں گے باپ اور بیٹے کے درمیان اچھے. لیکن وہ وہاں کیا ہو رہا ہے, بیٹا باپ پہ خرچ نہیں کر رہا, حکومت بیٹے سے لے کے کس پہ خرچ کر رہی ہے؟ باپ پہ. تو باپ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دے رہی ہے؟ گورنمنٹ. اور بیٹا سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ نے جبرن مجھ سے کیا وصول کر رہی ہے؟ ٹیکس. ٹھیک ہے نا. تو محبت کے علاوہ ہر چیز پروموٹ ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک ہے, چلتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہی تھی یار یہ, ہاں, یہاں ڈاکو کو معاف کرنے کی اللہ نے حکومت کو بھی اجازت نہیں دی. اور ڈکیتی کے دوران کسی کا انتقال, کوئی قتل ہو گیا, تو یہ نہیں ہے کہ حکومت مقتول کے وارثوں سے پوچھے گی کہ بتاؤ معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہاں معافی کا آپشن نہیں ہے. گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتا تو معافی کا آپشن تھا, اور توبہ بھی ایسی ہو کہ اس کے حالات سے لگے کہ واقعی توبہ کی ہے. یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اچھا گمان رکھو بھائی توبہ کر لی ہوگی چھوڑ دو اس کو. نا 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 نا, دلوں کے حالات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, کیونکہ یہ ایک مجرم ہے ریاست کا, لوگوں کا مجرم ہے. تو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ صرف زبانی کلامی توبہ کافی نہیں ہے, اس کے حالات سے اور آئندہ لائف اسٹائل سے یہ جھلکنے لگے کہ واقعی اس نے سابق زندگی سے توبہ کر لی ہے, پھر اس کو معاف کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کون سا آپشن ہے؟ یہ تو بی بھی نہیں سی ہو گیا. ایک تو ہے کہ معاف کرنے کی اجازت بھی ہے, نہیں بھی ہے, بہتر ہے کہ معاف کر دو. دوسرا آپشن کیا ہوا کہ بہتر ہے کہ معاف نہ کرو. تیسرا ہے کہ معاف کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں. اسلام میں 3 آپشن ہیں. تو یہ وہ مجرم ہے, معافی کا آپشن نہیں ہے. زنا کر لیا کسی نے, معافی کا آپشن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی, کسی شخص نے چوری کی, ایک عورت تھی, وہ مقدمہ آیا نبی کے پاس, آپ نے حکم دیا ہاتھ کاٹ دو. تو زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حب رسول اللہ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے. حب عربی میں چہیتے کو کہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ زید ابن حارثہ سے کہ کہا جائے کہ نبی سے سفارش کریں کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, کیونکہ نبی کے بہت چہیتے ہیں, نبی ان کی بات کو رد نہیں کریں گے. وہ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں, سردار قبیلے کی عورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے, فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا.